कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम मज़ामीर की किताब में से आखिरी इकसात पर पहुँच चुके हैं और आज हम इस किताब में से ज़बूर 146, ज़बूर 147 और ज़बूर 148 का मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, आप सबसे पहले हमें ज़बूर 146 का उन्वान बताइए। उन्वान बताने से पहले मैं कहूंगा कि हम ज़बूर के शानदार मजमूआ पर पहुंच चुके हैं, जो कि एक शानदार मजमूआ है। इसमें ज़बूर की किताब के आखिरी 5 ज़बूर हैं और हर एक हम्द से शुरू होकर हम्द पर खुदावंद की खत्म हम्द होता करो। है। खुदाम की हम्द करो। अगर मैं इस खूबसूरत ज़बूर 146 का उन्वान आपको बताऊं तो ये इसकी 5वीं आयत के मुताबिक होगा। याकूब के खुदा पर भरोसा करना। और इसके क्या याकूब मानी के खुदा है? पर भरोसा करना। जी हाँ, याकूब के खुदा से क्या मुराद है? यानी कि कामिल खुदा, क्योंकि याकूब खुद कुछ भी नहीं था, फिर भी फजल के वसीले खुदा ने उस पर शफकत की। और हम पहले पतरस के 5वें बाब से जानते हैं कि खुदा पुरफजल खुदा है और हम उस खुदा पर तवक्कुल करते हैं। वो फजल का खुदा है। याकूब खुद अपनी कमजोरी की हालत में बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई भी सही, ईमानदार कमजोरी बिल्कुल। की हालत में महसूस करता है और खुद को बिल्कुल खुदावंद को सौंपता और उसी पर भरोसा सही। करता है। मैं ज़बूर की चंद आयात पढ़ूंगा। ये कुछ यूं शुरू होता है। खुदावंद की हम्द करो ए मेरी जान, खुदावंद की हम्द कर, मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूंगा। जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदासराई करूंगा। ना उम्रा पर भरोसा करो ना आदमजात पर, वो बचा नहीं सकता, उसका दम निकल जाता है तो वो मट्टी में मिल जाता है, उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। इस हम्द पर अपनी राय दीजिए। पहली और दूसरी आयत में लिखा है ए मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। ज़बूर 103 में लिखा है ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। हम उसकी नेमतों के लिए उसको मुबारक कहते हैं। यहाँ हमने उसको मुबारक क्यों कहा? वैसे हम्द का लफ्ज आखिरी 5 ज़बूरों में मैं कहूंगा कि बार बार आया है और ये आखिरी 5 ज़बूरों में तकरीबन 38 बार आया है। ये बहुत छोटे हैं और हम्द का लफ्ज इस आयत में है। हम्द करो। हम्द यानी कि खुदावंद की तारीफ करना। ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर, मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूंगा जब तक मेरा वजूद है। अपने खुदा की मदासराई करूंगा। हम उसकी मदासराई करेंगे क्योंकि वो इसके लायक है और वो शुक्रगुजारी, जलाल और तमजीद के लायक है। वो अजीम है। वो हमारे साथ ऐसे पेश आता है। वो करीम है। वो जलाल और शुक्रगुजारी के लायक है। वो अजीम और करीम खुदा है और वो इस लायक है कि उसके दीनदार लोग उसकी हम्द जरूर करें। तीसरी आयत है ना उम्रा पर भरोसा करो ना आदम जात पर, वो बचा नहीं सकता। भाई यूसुफ, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि उम्रा पर भरोसा ना कर? चौथी आयत में लिखा है कि उसका दम निकल जाता है तो वो मट्टी में मिल जाता है, उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। मतलब कि उसके मंसूबे तो होते हैं लेकिन वो इनकी जमानत नहीं दे सकता। ना वो जिंदगी की जमानत दे सकता है और ना ही हम इंसान पर भरोसा कर सकते हैं। हम अगले दिन जाकर उसका पूछें तो लोग कहेंगे कि वो मर गया है, खुदावंद आपको तसल्ली दे। और मैं कहूंगा कि आदमजात पर भरोसा ना करें क्योंकि वो मर जाता है। और हमने ज़बूर 118 में सीखा कि बाइबल मुकद्दस के दरमियान की आयत ज़बूर 118 की 8वीं आयत है और फिर लिखा है खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। और हमने कहा कि ज़बूर 118 की 8वीं आयत बाइबल मुकद्दस की दरमियानी आयत है और फिर इससे पहले और बाद में भी आयात हैं, लेकिन ये बाइबल के बिल्कुल दरमियान में है। खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंद पर तवक्कुल रखना उम्रा पर भरोसा करने से बेहतर है क्योंकि खुदा अब तक है लेकिन इंसान फानी है। यहाँ सादिक या शरीर नहीं बल्कि इंसान की बात हुई। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूंगा, पर इस किताब के आखिर में पढ़ा कि यूसुफ ने वफात पाई। सही। लेकिन यीशु मसीह आज, कल और अब तक यकसा है। ज़बूर 144 की चौथी आयत में लिखा है कि इंसान बातन की मानिंद है। बातन। यकीनन। पांचवी आयत है खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है, न उम्रा पर भरोसा करें न आदमजात पर, इसलिए खुदा पर भरोसा करें, याकूब सही। के खुदा पर। आप हमें याकूब के खुदा के बारे में बताएं। फजल का खुदा।
جو کمزور کا سہارا ہوتا ہے، جو اس لائق نہیں۔ اگر خدا کو بائبل میں صرف ابراہم کا خدا کہتے ہیں تو میں ذاتی طور پر یہ کہوں گا کہ ہم اپنے آپ کو ابراہم کے برابر نہیں کہہ سکتے۔ ہم ابراہم جیسے نہیں۔ وہ ایمان میں عظیم شخص تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن خدا نے اسے کہا کہ اپنا بیٹا قربان کر۔ سو ابراہم صبح سویرے اٹھا تاکہ اپنا بیٹا قربان کرے۔ سو میں کہوں گا کہ ہم اپنے آپ کو ابراہم کے برابر سوچ بھی نہیں سکتے، بالکل نہیں۔ لیکن اگر یعقوب کا خدا کہیں تو یعقوب میں ہمیں اپنا آپ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی ہماری طرح بہترین نہیں تھی، وہ ہماری طرح تھا، لیکن خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے۔ صحیح۔ خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بھائی یوسف، ہم نے بہت بار کہا زمین پر مسیح مجسم خدا ہے۔ خداوند یعنی یہوہ اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خداوند بھوکوں کو کھانا دیتا ہے۔ بھائی یوسف، یہ بات مسیح پر کیسے صادق آئی کہ مسیحی مجسم خدا ہے؟ دیکھیں بھائی، جیسا کہ آپ نے کہا اس نے اندھوں کی آنکھیں کھولیں، یہ خدا کا کام ہے، اور میں کہوں گا کہ مسیح سے پہلے اور مسیح کے بعد ایسا کوئی بھی نبی نہیں تھا جس نے کسی کی آنکھیں کھولی ہوں، کیونکہ آنکھیں کھولنے والا خدا ہے، اور اس آیت میں یہی کچھ لکھا ہے۔ جب مسیح زمین پر تھا تو اس نے 7 اندھوں کی آنکھیں کھولیں، اور ان کہانیوں کی تفصیل بیان ہے، اور ان کے علاوہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا تفصیلی بیان موجود نہیں۔ خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، جی، مسیح نے اندھوں کی آنکھیں کھولیں، اور خداوند جھکے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اور میں کہوں گا جو عورت 18 سالوں سے جھکی ہوئی تھی، اور زندگی کے 18 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، خداوند نے اسے چھوا، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ پر عبادت خانہ کے سردار اس شریر آدمی نے کہا کہ 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، تو یسوع نے سبت کے دن شفا کیوں دی؟ مذہب لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے، یہ لوگوں کی دیکھنے کی سکت چھین لیتا ہے۔ یسوع نے کہا، اے ریاکارو، اگر تم میں سے کسی کا بیل یا بھیڑ گڑھے میں گر جائے تو اس کو سبت کے لیے گرے رہنے دو گے؟ کیا تم اس کو نہیں نکالتے؟ تو کیا انسان کنویں میں گری ہوئی بھیڑ سے زیادہ اہم نہیں؟ خداوند یتیموں اور بیواؤں کو سنبھالتا ہے۔ جب خداوند یہاں تھا تو کیا اس نے گرے ہوئوں کو نہیں سنبھالا؟ اور پھر اس نے ظاہر کیا کہ وہی مجسم خدا ہے۔ خداوند یہوہ خدا کے لیے جو بھی لکھا گیا وہ مسیح میں پورا ہوا، اور مسیح مجسم خدا ہے۔ میں نے اور تم کو اپنے باپ کی طرف سے بہتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو، جس سے ظاہر ہوا کہ مجھ میں خدا ہے؟ پھر مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ اس کی خصوصیت بتاتی ہیں کہ وہی خدا ہے، اس کے کاموں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیحی مجسم خدا ہے۔ صحیح۔ وقفے کے بعد ہم مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ زبور کی کتاب برکتوں سے شروع ہو کر حمد پر ختم ہوتی ہے۔ خدا سے رشتہ قائم کرنے سے مسیحی زندگی میں خوشی اور حمد اور تعریف شامل ہوتی ہے۔ ایماندار نے تمجید کی جب وہ نجات دہندہ سے ملا، اور اس کی حمد کی، اور یہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک وہ باپ کے گھر نہ پہنچ جائے۔ وہاں تمجید رکتی نہیں۔ شاید زندگی کے مشکل حالات میں ایماندار یہاں تمجید کرنا چھوڑ دے، پر خداوند جلد آنے کو ہے، تب ابدی تمجید ہوگی۔ خوش آمدید ناظرین، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 9ویں آیت ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے اور وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے، لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے۔ میں جاننا چاہوں گی کہ خداوند شریروں کی راہ کیسے ٹیڑھی کرتا ہے؟ خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ قابل قبول ہے۔ وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے، ہم یہ جانتے ہیں، لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے۔ آپ کیسے؟ سمجھ لیں جی۔ کہ یہ ایسا ہی ہے۔ میں 1 یا 2 مثالیں دوں گا۔ شریر ہیرودیس نے ایک اور راہ اور ایک اور منصوبہ تیار کیا۔
کہ کلیسیا کا خاتمہ کرے۔ اس نے کلیسیا کے لوگوں پر ظلم کیا، اس نے یعقوب کا سر قلم کیا اور اگلے دن پترس کو قتل کرنے کو لایا، پر خدا نے اس کی راہ ٹیڑھی کر دی۔ شریر ہیرودیس مر گیا اور پترس نے اپنی خدمت کو جاری رکھا۔ خدا نے اس کا منصوبہ ناکام اس کا کیا۔ منصوبہ ناکام کیا۔ پرانے عہد نامے میں شریر حامان نے چاہا کہ نہ صرف وہ مردگی بلکہ سب یہودیوں کا قتل عام کر دے، لیکن نہ یہودیوں کو مارا گیا، نہ مردگی کو صلیب چڑھایا گیا، بلکہ جو اصولی اس نے مردگی کے لیے بنائی وہ اس کو دی گئی اور اس کے 10 بیٹوں کو بھی صلیب ہی دی گئی تھی، اور یوں خدا نے حامان کے منصوبے کو ٹیڑھا اور ناکام کر دیا۔ لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے، وہ ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیتا ہے کیونکہ وہ خدا کے خلاف ہیں، اور خدا ہاتھ باندھ کر شریر لوگوں کے منصوبوں کو دیکھتا نہیں رہتا، وہ خدا کے منصوبوں کو ناکام نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ زبور 147 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا شروع ہوا خداوند کی حمد کرو، جیسا آپ نے حوالہ دیا، مطلب ہلیلویا۔ زبور میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند کی مدد سرائی کرنا بھلا ہے، اس لیے کہ یہ دل پسند اور ستائش زیبا ہے۔ دوسری آیت، خداوند یروشلم کو تعمیر کرتا ہے، وہ اسرائیل کے جلا وطنوں کو جمع کرتا ہے، وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے، وہ ستاروں کو شمار کرتا اور ان سب کے نام رکھتا ہے۔ ہمارا خدا بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے، اس کے فہم کی انتہا نہیں۔ خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے، وہ شریروں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس کی دوسری آیت پر اپنی رائے دیں، خداوند یروشلم کو کیسے تعمیر کرتا ہے؟ خداوند یروشلم کو تعمیر کرتا ہے۔ یروشلم ان شہروں میں سے ہے جس کو مسمار کیا گیا، اس میں جنگ ہوئی، خون ریزی ہوئی، اور اسی لیے خداوند اس پر رویا کیونکہ وہ جانتا تھا اس شہر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے فرمایا کہ جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو، یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا۔ وہ بہت بار برباد ہوا، اور مستقبل میں سبات کے دور کے دوران شمال کا بادشاہ اسے کھنڈر بنا دے گا، لیکن جب مسیح بادشاہی کرے گا تو وہ اس شہر کو یوں تعمیر کرے گا جیسے عظیم بادشاہ کا شہر ہو، اور یہ شہر آنے والی دنیا کا دارالحکومت بنے گا۔ خداوند یروشلم کو تعمیر کرتا ہے، وہ اسرائیل کے جلا وطنوں کو جمع کرتا ہے، سب لوگ یسوع مسیح اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر بحالی پاتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے لکھا ہے، وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسیح کی سلطنت میں وہ قوم کے زخموں کو ٹھیک کرے گا۔ قوم مسیح کی سلطنت میں خوش رہے گی، تو بھی میں اس خصوصیت کو مسیح سے جوڑتا ہوں۔ وہ روحانی طور پر کس طرح کے شکستہ دلوں کو شفا دیتا اور ان کے زخموں کو باندھتا ہے۔ بالکل۔ بھائی میں کہوں گا کچھ لوگ تیسری اور چوتھی آیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے، پھر وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان کے نام رکھتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ شمار میں بہت زیادہ ہیں، اور میں کہوں گا کہ ان سب کو گننا اور ان سب کے نام رکھنا ناممکن سی بات ہے۔ وہ اتنے زیادہ بلند ہیں اور شکستہ دل اتنے ہی پست ہیں، پھر بھی خدا پہلا اور دوسرا کام کرنے پر قادر خدا ہے، اور ستاروں کے حوالے سے وہ ان کو شمار کرتا اور ان سب کے نام رکھتا ہے، اور میں کہوں گا کہ دلوں کو، وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے۔ اور لوکا کے 7ویں باب میں 2 کہانیاں درج ہیں۔ 7ویں باب کے شروع اور آخر میں، باب کے شروع میں ایک بیوہ عورت ہے جس کا اکلوتا بیٹا مر گیا ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ دکھی اور شکستہ دل کون ہو سکتا ہے جس بیوہ کا اکلوتا بیٹا مر گیا ہو، اور کسی نے خداوند کو اس کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن وہ خدا ہے اور وہ سب جانتا ہے، اور وہ ان کے لیے آیا۔ وہ اس جنازے کے پاس آیا اور سب کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا کہ اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اٹھ، اور وہ جوان اٹھ گیا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ شکستہ دل، اس نے شکستہ دل عورت کو شفا دی۔ اور اسی باب کے آخر میں ایک اور عورت ہے جو اپنے گناہوں کے نتیجے میں مایوس ہے۔ یہاں اس کا بیٹا نہیں بلکہ وہ خود کھوئی ہوئی تھی، اور اس کے گناہ ہی اس کی پہچان تھی۔ اور جب خدا فریسی کے گھر میں داخل ہوا تو وہ اس کے پیچھے آئی، اور خدا نے اسے شفا دینے کے لیے 3 الفاظ کہے۔ اس نے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامتی سے جا۔ وہ پہلی عورت کی طرح شکستہ دل تھی، پر ان دونوں نے ہی شفا پائی، اور خداوند نے ان کے شکستہ دلوں کو شفا دی۔ اور اپنی قدرت، قابلیت، احساس اور جذبات سے مسیح شکستہ دلوں کو شفا بخشتا ہے۔ وہ جہاں بھی ہوں، آج بھی بہت سی چیزیں لوگوں کے دل کو توڑ دیتی ہیں، پر مسیح اس قابل ہے
کہ وہ شکستہ دلوں کو شفا بخشے۔ شاید اب بھی کوئی ہمیں سن رہا ہو، کوئی عورت کسی وجہ سے شکستہ حال ہو، تو کیا خداوند اب بھی شفا دیتا ہے؟ جی صحیح۔ جی ہاں، سارا جلال اس کو ملے۔ بھائی یوسف 11ویں آیت میں بہت سے لوگوں کے سوالوں کے جواب ہیں۔ بہت سے لوگ خدا کی خوشی چاہتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں خدا ان سے خوش ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی ان کو یاد کرے تو کہے کہ خدا ان سے خوش ہے۔ جی، ہمیں بتائیے کہ خدا لوگوں سے کیسے خوش ہوتا ہے؟ خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ اور دینداری کے آخر کیا معنی ہیں؟ ایسے لوگ ہیں جو دینداری کی وضاحت رکھتے ہیں، اور دینداری کی وضاحت کیا ہوتی ہے؟ 13ویں چڑھانا، پہلے 13ویں چڑھانا اور پھر دینداری کی وضاحت اپنا لینا۔ یہ بات خدا کے حضور بالکل بے معنی ہے، اور وہ کسی اور چیز پر نظر نہیں کرتا سوائے کہ انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو کہ خدا ہر جگہ ہم کو دیکھ سکتا ہے اور ہم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ ہم اپنی ساری زندگی نور میں گزارتے ہیں، اور اگر آپ ایسا کریں تو یقیناً آپ کو خدا کا خوف ہے۔ خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں، اور ان دینداروں میں ایک یوسف بھی تھا، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا مجھے خدا کا خوف ہے۔ اسے خدا کا خوف تھا، تو کیا خدا نے وہ کیا جس سے وہ خوش ہوا؟ ایک صبح وہ قید میں تھا اور رات کو وہ مصر کے تخت پر فائز ہوا جو اس وقت کی عظیم سلطنت تھی۔ پر کیا ایسا سچ میں ہو سکتا ہے؟ دراصل میں کہوں گا کہ اس نے رویے سے خداوند کو خوش کیا، اور کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ قید سے نکلے اور تخت پر بیٹھے، پر ان کا تخت زیادہ دیر قائم نہ رہا کیونکہ خدا ان سے خوش نہ تھا، جبکہ یوسف کو خدا کا خوف تھا اور اس نے 80 برس تک حکومت کی کیونکہ اسے خدا کا خوف تھا۔ دینداری کا دعویٰ کرنے اور حقیقی دینداری میں کتنا فرق ہے؟ خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ 12ویں آیت، اے یروشلم خداوند کی ستائش کر، اے صیون اپنے خدا کی ستائش کر، کیونکہ اس نے تیرے پھاٹکوں کے بینڈوں کو مضبوط کیا ہے۔ اس نے تیرے اندر تیری اولاد کو برکت دی ہے، وہ تیری حدود میں امن رکھتا ہے۔ یہ آیات کس دور میں لکھی گئیں؟ دراصل میں کہوں گا کہ زبور کی کتاب کے آخری زبوروں کو حمد کے زبور بھی کہتے ہیں، اور یہ خوشی کے دور کے زبور ہیں جس میں ہر متنصف خداوند کی تمجید کرے، جیسے زبور 150 میں لکھا ہے، جب خداوند سلطنت کرے سارا جلال اس کو ملے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ ان 5 زبوروں میں جن برکات کا ذکر ہوا وہ پوری بھی ہوں گی۔ وہ تیری حدود میں امن دیکھتا ہے، وہ تجھے اچھے سے اچھے گیہوں سے اسودہ کرتا ہے۔ یروشلم یعنی امن کا شہر، اس میں کبھی سلامتی نہ رہی، اور اس میں سلامتی تب ہوگی جب وہ مسیح یعنی سلامتی کے شہزادے کو قبول کرے اور سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس نے تیرے پھاٹکوں کے بینڈوں کو مضبوط کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب شہر جل گیا اس کی فصیل ٹوٹی اور پھاٹک جل گئے، اور نہمیہ نے اس کی فصیل اور پھاٹکوں کو تعمیر کیا۔ جی، لیکن پھر لوگوں کی بدی کے نتیجے میں یہ پھاٹک برباد ہوئے۔ وہ لیکن جل گئے، جب مسیح اس شہر کو تعمیر کرے گا تو پھر وہ تمام ہوا۔ بدی کی طرف نہ صحیح، لوٹیں گے۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد اپنے مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ابھی ہم زبور 148 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بھائی یوسف، زبور 148 کا عنوان کیا ہے؟ میں خوشی سے اس زبور کو کائنات کا گیت کہتا ہوں۔ کائنات کا گیت، جی بالکل، کل کائنات خدا کی حمد اور تمجید کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس زبور کے 2 حصے ہیں، پہلا 1 تا 5 آیات بلکہ 1 تا 6 آیات، اور دوسرا حصہ 7 تا 14 آیات ہیں۔ پہلے حصے کا تعلق آسمان سے ہے، دوسرے حصے کا تعلق زمین سے ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آسمان سے شروع ہوا بلکہ اس سے بھی اوپر تیسرے آسمان سے، پھر دوسرا آسمان، اور پھر پہلا آسمان۔ جب زمین کا ذکر ہوا تو نیچے سے اوپر ہوا، اور آسمان کا ذکر اوپر سے نیچے ہوا۔ زمین کا ذکر نیچے سے اوپر ہوا، یہ دونوں جب مل جائیں تو انسان کو مل سکتے ہیں، جس کے سر پر خدا کی تخلیق کا تاج موجود ہے۔ جب خدا نے اسے تخلیق کیا تو 6 دن آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد اسے تخلیق کیا، اور اس نے دیکھا کہ سب اچھا ہے،
اور پھر اس نے آخری چیز انسان کو بنایا اور کہا کہ ہم نے اپنی صورت پر اپنی شبیہ پر انسان کو بنایا ہے۔ خدا انسان کو عزیز رکھتا ہے، پر افسوس کہ انسان نے خدا کے بیٹے کو جب وہ ہمارے پاس آیا اسے بالکل اہمیت نہ دی، پر پھر بھی خدا ہم سب سے محبت رکھتا ہے اور انہیں دوسرا موقع فراہم کیا تاکہ وہ زندہ رہیں۔ صحیح، اب ہم مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ زبور کی شروعات میں لکھا ہے کہ فرشتے خدا کی حمد کرتے ہیں، یہ قابل قبول ہے، اور آخر میں بیان ہے کہ بادشاہ اور جوان اور بوڑھے اس کی تمجید کرتے ہیں، پر بے جا چیزیں اس کی حمد کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ بتائیے کون سی چیزیں بے جان چیزیں؟ سورج، چاند، سمندر، بے جان چیزیں کیسے اور کب خدا کی حمد کریں گے؟ جی بھائی یوسف، یہ بے جان چیزیں کیسے اور کب خدا کی حمد کریں گی؟ سورج، چاند اور زمین۔ مثلاً زبور میں لکھا ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ پھر لکھا ہے نہ بولنا ہے نہ کلام ہے، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے اور ان کے الفاظ سنائی نہیں دیتے، لیکن یہ خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں۔ ایک اور زبور میں لکھا ہے کہ تو صبح اور شام کو شادمانی بخشتا ہے۔ یہ تشبیہاتی تقریر ہے اور زبور کی کتاب میں شاعری ہے، اور شاعری میں تشبیہات کا استعمال ہوتا ہے۔ میں کہوں گا کہ جب تخلیق کا ملاپ ہو تو وہ بدی کے بندھنوں سے آزاد ہوگی، انہیں جلال کی آزادی ملے گی، کیونکہ وہ خدا کے فرزند ہیں اور وہ سب خدا کو جلال دیتے ہیں، سب خدا کو جلال دیں گے۔ یہ تشبیہاتی الفاظ ہیں۔ جب سب چیزیں خدا کے منصوبے کے مطابق کام کریں جیسے خدا نے ان کو تخلیق کیا کہ یوں کام کریں، تو آسمان خدا کی تمجید کا اعلان کرے گا، چاند، سورج اور ستارے سب خدا کی حمد کریں گے، اور میں کہوں گا کہ یہاں تک کہ میدان کے سب درخت بھی تالیاں بجائیں گے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سب تشبیہاتی ہے۔ یہ چیزیں بحالی کے وقت واقع ہوں گی، جی مطلب جب ساری مخلوقات اپنے مرکز یعنی مسیح کے گرد بحال ہو جائیں گی۔ صحیح۔ اس منظر میں کوئی الجھن اور کوئی افراتفری نہیں ہوگی۔ بھائی یوسف، 12ویں آیت ہے، اے نوجوانوں اور کنواریوں، اے بڈھوں اور بچوں، سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ اسی کا نام ممتاز ہے، اس نے ہر عمر کے لوگوں کی بات کی۔ میں کہتا ہوں کہ ایک سماج یا خاندان یا کلیسیا میں ہر عمر کے لوگ خداوند کی مل کر تمجید کریں تو کیسا ہو؟ اس سے ہمیں وہ الفاظ یاد آتے ہیں جو موسیٰ نے فرعون سے کہے، جب فرعون نے کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ خدا کی عبادت کریں تو وہ اور باقی مر جائیں اور خدا کی عبادت کریں، لیکن عورتوں اور بچوں کو چھوڑ جائیں۔ تب موسیٰ نے کہا ہم اپنے جوانوں اور بوڑھوں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سمیت جائیں گے۔ انہوں نے کسی کو بھی ملک مصر میں نہ چھوڑا تاکہ وہ سب جا کر خدا کی تمجید کریں، اور یہاں بھی یہی الفاظ ہیں۔ اور کنواریاں اور بوڑھے اور بچے ہر عمر کے لوگ خدا کو جلال دیں گے۔ لیکن میں کہوں گا کہ یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم کس عمر میں خدا کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے۔ ہنا دیندار تھی اور اس نے سیمول کو پالا۔ سیمول کے پہلے باب کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ وہ عبادت کرنے والا بندہ تھا۔ تو ہم کس عمر میں خدا کو جلال دیں اور اس کی تعظیم کریں؟ جب ہمیں سمجھ آنا شروع ہو، اور دیندار والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پینے کی عمر ہی سے خدا کا خوف ماننے کی تعلیم دیں۔ در حقیقت میں ابھی ایک مسئلے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، سارے خاندان کا خداوند کے حضور اکٹھے ہونا۔ بھائی یوسف، بہت مرتبہ ہم جماعت یا عبادات میں دیکھتے ہیں کہ شوہر ہوتا ہے پر بیوی اور بچے موجود نہیں ہوتے۔ عام طور پر ان کا جواب ہوتا ہے کہ بچے گھر پر ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں۔ پھر وہ شخص عبادت میں اکیلا کیا کرے؟ اگر اس عبادت میں اس کے بچے موجود نہیں تو بعد میں وہ عبادت کے اس ماحول کی قدر نہیں کریں گے۔ جب وہ بڑے ہوں تو اپنی زندگی میں خداوند سے دور ہوں گے۔ یشوا نے فرمایا، اب رہی میرے اور تو میرے خدا گھرانے کی کی بات، پرستش کریں گے۔ سو ہم خداوند کی پرستش کریں گے۔ خدا کی کلیسیا میں بھی کئی خاندان موجود ہیں۔ صحیح۔ اگر خاندان ہی ناکام ہو جائیں تو اس سے کلیسیا پر فرق پڑے گا۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ جوان اور کنواریاں اور بوڑھے اور بچے سب مل کر کلیسیا کی عبادت میں شامل ہوں اور خدا ان کی حمد کریں۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ مجھے آپ کے ساتھ مطالعہ کرنا بہت اچھا لگا۔ میں اگلی قسط کے انتظار میں ہوں جو کہ زبور کی کتاب کی آخری قسط ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ جی، آج آپ نے کیا سیکھا؟
یعقوب کے خدا کے الفاظ سے مجھے تسلی ملی، اس سے ہمیں یقین دہانی ہوتی ہے کہ ہمارا خدا فضل کا خدا ہے۔ یعقوب اپنی بہت سی راہوں میں ٹیڑھا تھا، پر خدا نے اس کے ساتھ بھلائی کی۔ صحیح۔ تیسری آیت ہے، نہ عمرہ پر بھروسہ کرو نہ آدم ذات پر، سو انسان جس بھی عہدے پر ہو ہمارا بھروسہ اس پر نہیں۔ ہم اپنی آنکھیں اپنے خدا کی طرف لگاتے ہیں جو ہر وقت ہماری مدد کے لیے حاضر رہتا ہے۔ آخری 5 مزامیر میں حمد ہے۔ میں خدا کی حمد کرتا ہوں کیونکہ وہ بزرگ اور عظیم ہے۔ میں اس کی تمجید کرتا ہوں کیونکہ وہ کریم ہے۔ وہ عظیم و کریم ہے۔ ان حوصلہ بخش الفاظ کے لیے خدا کا شکر ہو کہ میں بیابان میں بھی ہوں تو بھی یہ سب پر اثر کرتا ہے۔ ہم جس ویرانے میں رہتے ہیں ہمارے اندر ایک گہرے زخم کی شکل میں اپنی چھاپ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہم اسی میں رہتے ہیں، تو بھی خدا کا شکر ہو، ہمارا خدا عظیم ہے۔ وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخموں کو باندھتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو کہ وہ ہمیں شکستہ حال نہیں چھوڑتا، نہ ہمارے سر جھکنے دیتا ہے۔ جب تک خداوند ہمارے ساتھ ہو تو ہمارا سر بلند رہتا ہے۔ ہمیں تسلی ہے کہ وہ ہمیں شکستہ حال نہیں چھوڑتا۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں، لکھا ہے خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے، لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے۔ یہ خوشی اور تسلی کی بات ہے کہ خدا کو شریروں کی راہ پر بھی اختیار حاصل ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ خدا کے فضل سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ آمین۔ عزیز ناظرین، کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند شکستہ دلوں کو شفا دیتا اور ان کے زخموں کو باندھتا ہے۔ عزیزو، بہت سی چیزوں سے ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم گناہ سے شکستہ دل ہوتے ہیں، مشکل حالات ہمیں شکستہ دل کرتے ہیں۔ جی ہاں، بہت سے زخمی لوگوں اور خاندانی اور نفسیاتی طور پر تھکے ہوئے انسانوں کو زبردستی اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اور وہ جو اپنے خاندان کو کھو دیتے ہیں، لوگ کتنے شکستہ دل ہیں، یعنی کہ شکستہ دل۔ لیکن عزیزو، خداوند شکستہ دلوں کو شفا دینے کو آیا تاکہ اس کی تسلی اور اس کی باطنی شفا ہر انسان تک پہنچے۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنا دل کھولیں اور خداوند سے کہیں کہ فقط تو ہی شکستہ دل کو شفا دے سکتا ہے۔ چاہے میرے بھائی مجھے چھوڑ دیں، اور چاہے ہی میرا خاندان مجھ سے دور ہو جائے، اور یہاں تک کہ سب مجھے شرمندہ کریں، اور یہاں تک کہ وہ نظام جس میں راستی اور عدالت ہو وہ بھی مجھے شرمندہ کر دیں، پر تو میرے ساتھ ہے، تو میرے شکستہ دل کو شفا دیتا ہے۔ خداوند، ہم اپنا دل لوگوں سے چھپا سکتے ہیں پر تجھ سے نہیں چھپا سکتے۔ پر وہ تیری آنکھوں سے چھپ نہیں سکتا۔ تو ستاروں کا شمار کرتا ہے، تو ان کی تعداد جانتا ہے، پر تو میرے اندرونی کرہانے اور میرے شکستہ دل سے بھی واقف ہے۔ عزیزو، خداوند کے پاس جائیں، وہی واحد شافی ہے، ہمارا دوست ہے۔ یہ طریقہ آزمائیں، اس کو میں نے بہت بار اپنی زندگی میں آزمایا ہے، اور بہت سے ایمانداروں نے یہ کیا۔ ہم خدا کے پاس گئے، ہم نے شفا پائی، ہمارا ملاپ اپنے آپ سے ہوا اور ہماری زندگی جلالی بنی۔ اپنی زندگی خداوند کے ساتھ بسر کریں، کیونکہ میرے عزیزو، خداوند شکستہ دلوں کو شفا دینے پر قادر ہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، اور یہ زبور کی آخری قسط ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔